अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्तिखार शराजी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं आरफा नूर और वाशिंगटन से वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं ज़ाहिद हुसैन साहब। नाज़रीन, एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश हुए और एक तवील समाअत चली है और कोई 127 सवाल थे अदालत की जानिब से, जिनके अब तक जो 55 सवालों के जवाब हैं वो मियाँ साहब ने दिए हैं और बाकी अभी सवाल बाकी रहते हैं। यकीनी तौर पर जब कल समाअत होगी तो उसमें उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आज उन्होंने नुक्ते उठाए, उसमें एक तो ये कि उन्होंने एतराज़ किया कि जो JAT के अंदर इंटेलिजेंस इदारों के लोग थे उनका शामिल होना कोई दुरुस्त बात नहीं थी, और जो 70 बरस से सिविल मिलिट्री रिलेशन के अंदर एक तनाव है, JAT के अंदर इन अफराद का जो शामिल होना है वो बाकायदा तौर पर इस सारी तहकीकात के ऊपर असरअंदाज होने की एक कोशिश थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो तहकीकात हुई हैं बुनियादी तौर पे वो सारी की सारी तहकीकात उनका जो वहाँ लंदन की जायदाद है उससे बरह रास्त ताल्लुक़ जोड़ने में कोई कामयाब नहीं हो सकी ये तहकीकात। और साथ में ये कि कहा यह गया था कि जो JAT की रिपोर्ट है इसकी बुनियाद पर रेफरेंस बनाया जाए, लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहा गया था कि जो JAT की रिपोर्ट है इसको बतौर शवाहिद अदालत में पेश किया जाए। तो बुनियादी तौर पे आज जो मियाँ साहब ने सवाल उठाए हैं वो ये कि जो JAT के अंदर खुफिया इदारों के लोग थे बुनियादी तौर पर उनको होना नहीं चाहिए। तो उसमें प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़िक्र होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ का। अगरचे इस हुकूमत का आखिरी अशरा, क्योंकि हम रमज़ान में बात करें, आखिरी अशरा रह गया, गोया कि 10 दिन बाकी रह गए हैं इस हुकूमत के, लेकिन अभी तक ना तो ये बताया गया है कि इख्तलाफ है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और अपोजिशन लीडर में, और ना ही ये बताया जा रहा है कि इत्तफाक हो गया है। बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं, कुछ नाम जो पहले थे वो और उसके साथ कुछ और एडिशन हुआ है, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा और एम्बेसडर रहे हैं अमेरिका में हमारे जलील अब्बास जिलानी, उनका नाम भी दिया है। साथ में साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब का नाम भी अब मंजर आम पे है कि शायद वो भी एक कैंडिडेट हो सकते पीपल्स पार्टी की तरफ से। इसके अलावा जो नाम पहले से मौजूद थे, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम लिया जा रहा है, साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन का, शमशाद अख्तर साहबा का नाम लिया जा रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो साबिक़ मंदूब थे हुसैन हारून साहब, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि शायद वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। कल कहा जा रहा है कि एक फ़ाइनल मुलाकात होगी खाका नवाज़ी साहब की और खुर्शीद शाह साहब की, जिसमें किसी एक नाम पर इत्तफाक होगा और उसके बाद फिर उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि कौन वो शख्सियत हैं जो 60 दिनों के लिए इस मुल्क की बागडोर संभालेगी, और फिर जो सबसे बड़ा अहम उनके पास टास्क होगा इस मुल्क के अंदर बर वक्त इंतखाबात कराना, वो क्या इसको मुमकिन बना पाएंगे, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे 100 दिन अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठते हैं, तो 100 दिनों में क्या करेंगे। बड़े बड़े दावे हैं, फाटा का इंतज़ाम तो गो के होने जा रहा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जनूबी पंजाब सूबे की एक डिमांड है 100 दिनों में वो भी पूरी की जाएगी। इसके अलावा कराची के लिए क्रैश प्लान की बात वो कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन की बहाली का भी उन्होंने कहा है कि जी 100 दिनों में हो जाएगा। देखें, इसको डिस्कस करेंगे कितना रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है, क्या 100 दिनों में इतने बड़े बड़े काम जो पिछले 70 बरसों में नहीं हो पाए, खान साहब 100 दिनों में कैसे कर पाएंगे। अगरचे जब वो KPK में हुकूमत लेके आए गए तो 90 दिन में एहतसाब का दावा भी किया था, लेकिन वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र होगा किशनगंगा डैम का। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार ने उसकी इब्तिदा कर दी है इस मनसूबे की, लेकिन पाकिस्तान इसको सिंध ताश वायदे की खिलाफ वर्जी समझता है, और जो एक ज़ामिन का किरदार था स्टेट बैंक ने जब दोनों मुल्कों के दरमियान पानी का मुआहदा हुआ था, अब पाकिस्तान स्टेट बैंक की तरफ आलमी बैंक की तरफ चला गया है, और आलमी बैंक से अब कहा जा रहा है कि इस मामले पे वो आए और अपने गारंटर के जो एक रोल है वो प्ले करे और इंडिया को रोक के इस मनसूबे पे काम करने से क्या पाकिस्तान का कितना मुकदमा मजबूत है, और क्या पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को कन्विंस कर पाएगा और इस मनसूबे को रोक पाएगा कि नहीं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। प्रोग्राम में खुश आमदेद। आरफा मैं आपकी तरफ 4 पॉइंट्स लेके आता हूँ जो आज उन्होंने सवालों के जवाब दिए। एक तो उन्होंने कहा है कि जो जायदाद है लंदन की, मैं इसका कभी भी बेनिफिशियल ओनर नहीं रहा।
دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جو منی ٹریل کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو حسن اور حسین نے پیش کیا ہے, انہیں پتہ ہے, مجھے ککھ نہیں پتہ, میں نہیں جانتا. تو یہ سوال اگر آپ نے کرنا بھی ہو تو ان سے پوچھیں. تیسرا جو انہوں نے بات کی کہ حدیبیہ یہ کیسے وجود میں آئی, یہ کیسے بنی, یہ کیا ہوا, مجھے کچھ نہیں پتہ, میں اس کے بارے میں بالکل لا علم ہوں. تیسرا انہوں نے کہا ایک اور بات بھی کہ جو ایک ایگریمنٹ ہے گلف سٹیل ملز کے جو 25% شیئر کی فروخت کے حوالے سے, ایک ایفیڈیوٹ ہے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب کے بھی دستخط ہیں اور ان کے کزن کے بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا جی اے ٹی کے سامنے کہ ہمارے سگنیچر نہیں ہیں. تو میاں صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے سامنے تو انہوں نے انکار نہیں کیا, تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ 4 بڑے کرٹیکل قسم کے کویسچنز تھے. عارفہ اس کے بارے میں میاں صاحب کا جو جواب ہے بڑا ہی کمزور, اور میرے خیال میں یہ کہا جائے کہ وہ ناقابل قبول ہے تو غلط نہ ہوگا. دیکھیں یہ شیرازی صاحب بات بہت عرصے سے ہو رہی تھی کہ جب 342 کے نیچے آ کے نواز شریف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے تو ان کو فائنلی منی ٹریل پرووائڈ کرنی پڑے گی. اور یہ جو سب زیادہ تر سوال آپ نے جن کا ذکر کیا ہے یہ سب اسی منی ٹریل سے ریلیٹڈ ہے. اور میاں صاحب کا ڈیفنس وہی ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی پینکما کیس میں لیا تھا کہ بیسکلی دادا پہلے بزنس ہینڈل کرتے تھے, دادا سے پوتوں کو شفٹ ہو گیا, میرا تو نہ اس سے پہلے کوئی تعلق تھا نہ اب کوئی تعلق ہے, تو آپ کو مجھ سے سوال پوچھنے ہی نہیں چاہیے. اور میرے خیال میں آج بھی جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ انہی لائنز پہ ہے کہ یہ آپ حسن حسین سے پوچھیں کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے اور ان سے پہلے میرے والد کو معلوم تھا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھنا صرف ہمیں اس پہ یہ ہے کہ یہاں ول دس بی انف ان دا نیب کورٹ, یا کیونکہ برڈن آف پروف نیب لاز کے تحت اکیوزڈ کے اوپر ہوتا ہے تو کیا جج اس کو استعمال کر کے یہ انسسٹ کرے گا کہ یہ جواب نواز شریف صاحب سے آنے ہیں. سو آئی تھنک دس از دا کویسچن دیٹ ریمینز کہ ان کی جو اس وقت ڈیفینس ہے وچ از ٹو سے کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا, بچوں کا تعلق ہے, بچے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, وہ دے آر ایڈلٹس. ناؤ وی آر بیک ٹو دا جج اینڈ ٹو سی کہ وہ کیا اس کے اوپر کہتے ہیں, کیونکہ برڈن آف پروف آبویسلی ٹیکنیکلی نیب کے نیچے تو انہی کے اوپر آتا ہے. بالکل ظاہر صاحب ایک اور پہلو کہ 70 برس سے سول ملٹری ریلیشنز کے اندر ایک تناؤ ہے اور وہ بھی اثر انداز ہوا ہے. آج وہ سب کا نام لے رہے ہیں, صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ بریگیڈیئر نعمان جو جن کا MI سے تعلق ہے, بریگیڈیئر کامران جن کا SI سے تعلق ہے, ایون انہوں نے بلال رسول کے بارے میں بھی کہا کہ جی جو SCCP کو کر رہے تھے ریپرزینٹ کے ان کا وہ بھی وہ کہتا ہے جی میاں اظہر کے کزن ہے. وہ عامر عزیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو نیب سے آئے تو انہوں نے کہا جی وہ تو مشرف دور میں جب ان کے خلاف نیب کے کیسز چل رہے تھے اس میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے. تو سر آج جب کنوکشن ہونے جا رہی ہے یا وہ بری ہونے جا رہے ہیں, جو کچھ بھی ہونے جا رہے ہیں عدالت میں, اس موقع پہ آ کے جے ٹی کے ارکان کے اوپر اس طرح کے سوال اٹھانا, کیا کہنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں اصل بات وہی آتی ہے کہ یہ اعتراضات اپنی جگہ پہ درست بھی ہو سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کے لوگوں کی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ سوال تو میاں صاحب کو اس وقت اٹھانا چاہیے تھا جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور GIT بنائی تھی. اس وقت سب نے جو ہے اس کو ویلکم بھی کیا تھا, میاں صاحب نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا. اور یہاں تک کہ جب GIT کی جو ہے کارروائی شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی شروع میں اس قسم کی باتیں نہیں ہوئی تھی. تو میرا خیال یہ کہ اب یہ اعتراض اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, کیونکہ GIT بن بھی چکی ہے, GIT نے اپنی جو ہے تحقیقات بھی مکمل کر لی ہیں. اگر یہ چیز اگر آپ اٹھائی جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے کیس پہ کوئی اثر پڑے گا. اصل بات یہ آتی ہے کہ اس وقت جو میاں صاحب کا اسٹیٹمنٹ آنا ہے وہ پھر وہیں پہ بات آ گئی ہے جو کہ شروع سے, جو کہ ابتدا سے جس پہ کیس میں تھی, جب یہ سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ پاناما کیس پہ ہیئرنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی وہی سوال آیا تھا جو کہ آج آ رہا ہے کہ منی ٹریل کیا تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی کارروائیاں تو ہونی تھی وہ ہو گئی, تحقیقات ہونی تھی وہ ہو گئی, جرح ہونی تھی وہ ہو گئی, لیکن سوال اب پھر وہیں پہ آ گیا ہے کہ جو ہے وہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ تھے ان کو کس پیسے سے خریدا گیا ہے اور اس کی جو ہے منی ٹریل کیا تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ میاں اب بونس تو سارا کا سارا میاں صاحب پہ آ جاتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ جو ہے پیسے کہاں سے آئے تھے, لیکن اب تک وہی جواب نہیں آیا. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ شروع ہو رہی تھی تو انہوں نے قطری شہزادے کا خط پیش کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ منی ٹریل ہے. اب میرا وہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیس اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. ہاں لیکن انفیکٹ عارفہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. اسپیچ کھڑی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسپیچ دی, قوم سے خطاب کیا,
اس کے بعد دعوے کیے گئے اور فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کیے گئے جس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ انہوں نے کہیں اور کھڑے ہو کے بات نہیں کی. ایک تو ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور ایک پارلیمان میں کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ایک پائی کا حساب موجود ہے, بتائیں گے ہم کہ کیسے ہم نے اثاثے بنائے. آج یہ کہہ دینا کہ میں تو بینیفیشل اونر نہیں رہا, منی ٹریل کے بارے میں حسن حسین جانتے ہیں, وہ ایبسکانڈر ہیں, تو یہ ایسکیپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب راہ فرار کی کوشش ہے. اور پھر ایسے میں جو ان کا ایک نیریٹو تھا کہ مجھے کیوں نکالا, عارفہ وہ کہاں کھڑا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں چیز یہ ہے کہ وہ جب جیسے خود ہی شاید انہوں نے ایٹ سم سٹیج ان کے کسی لائر نے کہا تھا نا کہ وہ تو سیاسی بیان ہے, تو وہ بات وہی ہے کہ ان کے جو پارلیمنٹ کے اندر اور جو اسپیچ ٹو دا نیشن تھی اور وہ سب تھا وہ سیاسی بیان ہی تھے, کیونکہ اس وقت تک ان کا خیال نہیں تھا کہ شاید یہ کیس جو ہے یہ یہاں تک پہنچے گا جہاں تک پہنچ جائے. اب اس وقت وہ لیگل ڈیفینس کریں, اور ایز آئی سیڈ کہ ان کا سپریم کورٹ میں بھی تھرو آؤٹ یہی سٹینڈ رہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا, پراپرٹی اور بزنس سارا ابا سے تھے, ابا انہوں نے پاس آن کر دیا بیٹوں کو اور میرا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. اب ایز آئی سیڈ کویسچن وہی آتا ہے کہ یہ کورٹ میں کہاں تک کتنا افیکٹو رہے گا, کیونکہ پولیٹیکلی جیسے آپ بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہم بہت سارے لوگ ہوں گے جو سارا اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں تھرو دا میڈیا یا کورٹ میں, ان کے خیال میں کہیں نہ کہیں ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, اور جو میاں صاحب ہیں وہ شاید صحیح بات نہیں کر رہے. دیٹ ون سائڈ. دی ادر تھنگ از کہ کیا کورٹ کے اندر ول دس بی انف آف اے ڈیفینس. یہ ٹھیک ہے وہ ایک ٹیکنیکل اس کو استعمال کریں کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا ایون فیلڈ کی پراپرٹی سے, کبھی کوئی ڈائریکٹلی کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, کسی پیپر پہ میرا نام نہیں ہے. نیب کورٹس پہ میرا جہاں تک خیال ہے یہ شاید اتنا افیکٹو نہ ہو, کیونکہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ایونچولی بہت سارے اس پہ کیس لا بھی ہے, نیب کا لا بھی ہے, وہ ان کے اوپر ہی رہتا ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ جج اس وقت کیا سوچ رہا ہے. میرے خیال میں آف کورس اے لائر وڈ بی ایبل ٹو سے دس بیٹر کہ کیا جج کے خیال میں نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا, از دس انف اور ناٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور وہ اس کو مانتا ہے کہ نہیں وہ اس بات کو کہ وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا بچوں سے, کیونکہ اگین پرابلم اس میں یہ ہے کہ دیر از نو ڈاکیومنٹ. کیا ان کو بری ذمہ پر قرار دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے, عدالت میں سوچنا ہے. کیونکہ اسی ڈاکیومنٹ کوئی نہیں ہے سیئنگ دیٹ دی اونرشپ آف دی اپارٹمنٹ گوز بیک ٹو 2002 اور 2003 جب بچے جو تھے وہ بالغ نہیں تھے. بریک کے بعد کون ہوگا اگلا وزیر اعظم, نگراں وزیر اعظم, ڈسکس کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. نگراں وزیر اعظم کون؟ تصدق حسین جیلانی, جلیل عباس جیلانی, ڈاکٹر ارشد حسین, شمشاد اختر صاحبہ, ملیحہ لودھی صاحبہ یا ذکا اشرف صاحب, کون ہے؟ انفیکٹ ظاہر صاحب میں پہلے آپ کی طرف آؤں گا. 10 دن باقی رہ گئے سر, یہ اتنی لمبے عرصے تک رازداری کے پیچھے خوف کیا ہے سر؟ کیوں نہیں اب تک یہ ایک تو کانسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا اور پھر نام سامنے نہیں آ سکا؟ کوئی خوف ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نام کو ایسے آ رہے ہیں جن کے اوپر اتفاق کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ یہ اسٹریٹجی ہے کیا سر حکومت کی اور اپوزیشن کی؟ ہلو زاہد صاحب. ہلو جی زاہد صاحب, انفیکٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا ٹائم ہو گیا, اب 10 دن باقی رہ گئے, ایسے میں ابھی تک نام سامنے نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا. بہت سارے نام لیے گئے لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے کوئی بتایا نہیں گیا کہ فلاں نام پہ اتفاق ہو گیا ہے. آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں سر, ماضی میں تو کئی وزیر اعظم بھی ہمارے واشنگٹن سے آتے رہے ہیں, کوئی نام بتا دیں, شاید آپ کے ساتھ کسی نے شیئر کیا ہوگا جی یہ بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے اور لازمی طور پہ لگتا ہے یہ کہ انہیں کوئی کریں گے, وہ عبداللہ حسین ہارون ہے یا جلیل عباس جیلانی کا نام لیا جا رہا ہے, تصدق حسین جیلانی کا نام لیا جا رہا ہے. کچھ نام آپ کے ساتھ بھی کہیں کوئی ہوئے ہیں شیئر اور کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہوگا؟ جی عارفہ آپ ہی. جی زاہد صاحب کو شاید ہماری آواز یہاں سے پہنچ نہیں رہی یا ان کے پاس اتنی زیادہ ایکسپلوسیو انفارمیشن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے, تو کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی مجھے. صحیح
شرازی صاحب کیا کہیں، روز ایک نئے نام کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور مطلب کہ کچھ کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی اوپر سے، کوئی نیچے سے، عہدہ ایک ہے بندے 10 ہو گئے. ہاں مجھے تو I have no special information on this، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی فیصلہ کر لیا، یہ صرف ہم سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ obviously جتنی جلدی نام پبلک ہوگا اتنی زیادہ اس پہ پھر کہانیاں اور تبصرہ اور وہ پھر کنٹروورشل ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این اور پی 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 جان کے شیئر نہیں کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو اس کے اوپر، بیکاز obviously جو کوئی بھی ہوگا اس کا کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہوگا، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوگا، اور کنٹروورسی جنریٹ کرنا پاکستان کے اندر کتنا مشکل ہوتا ہے. سو میری یہ گیس ہے یا کنسپیریسی تھیوری کہہ لے کہ وہ جان کے چھپا کے بیٹھے ہوئے، فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں. اور کیونکہ ایک چیز اس میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ بہت عرصے سے پی ایم ایل این کی طرف سے یہ سٹوری بار بار لیک کی جا رہی ہے کہ وہ پی 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 کی طرف سے جو سجیسچن آئیں گے اس پہ زیادہ شور نہیں مچائیں گے، اور بہت عرصے سے اور بہت کنسسٹنٹلی یہ سٹوری لیک کی جا رہی ہے. اور وہ the logic being کہ کچھ وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات پی 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 سے بہتر ہوں، اور دوسرا وہ یہ نہیں چاہتے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل کے کسی اور فورم پہ چلا جائے، کیونکہ جو فیصلہ ہے، جو پروسیس ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دونوں پولیٹیکل پارٹیز نہیں فیصلہ کر پاتی تو پہلے وہ پارلیمنٹری کمیٹی پہ جائے گا، اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن کی طرف چلا جائے گا. انفیکٹ زید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، جو آرگومنٹ عارفہ نے بھی دیا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اتفاق پہلے دن سے ہو چکا ہے، لیکن خدشہ اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں ان کا جو من پسند ہے اور ان کے حساب سے کوئی جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے جو کل کو مینیج نہ ہو پائے کہیں، اور اس کا نام جلدی ریویل نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کو کنٹروورشل نہ بنا دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کے خلاف یا اس کے کسی رشتہ دار کے خلاف کوئی معاملہ لے کے آئیں، اس کو کنٹروورشل بنایا جائے اور پھر معاملہ کسی فورم پہ چلا جائے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسٹریٹجی یہی ہے، اسی وجہ سے نام ظاہر نہیں کیا جا رہا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا اس وجہ سے. دیکھیں، اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ شاید دونوں پارٹی میں کم از کم اس بات پہ اتفاق تھا کہ بہت پہلے، مطلب 10 15 20 دن پہلے جو ہے وہ اس کے نام کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وقت بہت زیادہ باقی بچے گا، وہ پھر بہت ساری کنٹروورسی بھی چلتی ہے. تو میرا خیال یہ کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اس کو 10 دن پہلے یا 8 دن پہلے جو ہے اس کو نام کو اعلان کیا جائے گا. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتفاق ہو چکا تھا، لیکن یہ بات چیت ضرور جاری تھی. کچھ ناموں پہ میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ ایک جس کو کہا جا سکتا ہے کہ پاسبلٹیز ہو سکتی تھی، لیکن اب جو ہے جو اس وقت کسی کو چونکہ پتہ نہیں ہے، اور خود میرا خیال یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے بھی یہ چیزیں جو ہے پبلک میں ریویل کی جا رہی ہیں کہ یہ نام بھی آ رہا ہے، یہ نام بھی آ رہا ہے، کہ ایک سسپینس پھیلایا جائے. جیسے پہلے نام کئی آ رہے تھے شروع سے، جسٹس تصدق حسین گیلانی صاحب کا جو پہلے سے نام آ رہا تھا، اب کل سے رات سے جو ہے ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا، وہ عبداللہ حسین ہارون صاحب کا، حسین عبداللہ ہارون کا نام ہے. لیکن اس قسم کی چیزیں جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شاید ہو. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈارک ہارس ہو جس کو ہمیں اس وقت نہ نام کو سرکولیٹ ہو رہا ہے نہ کسی چیز. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ 2013 میں جب اسی طرح کا جو ہے لمبا عرصہ لیا گیا تھا اور اچانک جو نام آیا تھا اس نے آج تک کسی نے اس نام کو سنا تک نہیں تھا، نہ اس کا نام جو ہے اس قیاس آرائی میں آ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کچھ اسی قسم کی چیز ہونے جا رہی ہے. اچھا، دوسرا زاہد صاحب ایک اور بھی آرگومنٹ آ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ اب جو نگراں سیٹ اپ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اب یہ بڑا فرسودہ ہو چکا ہے، زیادہ تھوڑا بہت کنٹروورشل بھی ہو چکا ہے، اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو پاتا. پھر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ٹھیک چوائسز نہیں ہیں. دنیا میں جتنی بھی ڈیموکریسی چل رہی ہیں، پڑوس میں انڈیا کو دیکھ لیں، جو حکومت جاری ہوتی ہے وہی الیکشن کنڈکٹ کرواتی ہے. تو یہ نظام پاکستان میں بھی تو رائج کیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی قوانین کے اندر امینڈمنٹ لانی چاہیے؟ دیکھیں افتخار، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی افتخار، یہ مجھے لگتا ہے، دیکھیں یہ اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں اس لیے ہاں ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن وہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے الیکشن کمیشن کو زیادہ پاورفل بنایا جائے اور جو ہے اس کو بالکل ہی جو ہے ایک غیر جانبدار ہونا چاہیے. ہندوستان میں بھی اگر دیکھیں، ٹھیک ہے وہی حکومت رہتی ہے جو کہ روزمرہ کے انتظامات چلا رہی ہوتی ہے، لیکن ساری پاور اس دوران میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو چلی جاتی ہے. ہندوستان میں جو جمہوریت کا مضبوطی ہے یا الیکشن میں جو کبھی اعتراض نہیں ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اتنا زیادہ پاورفل ہے، اتنا غیر متنازع ہوتا ہے
کہ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی حکومت میں اوپر بیٹھا ہوا ہو، وہ جو ہے انفلوئنس نہیں کر سکتا ہے۔ پاکستان میں جو یہ چیز 2008 میں جو ہے یہ چیز نافذ ہوئی تھی، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی تھی کہ جو بھی الیکشن ہوتے تھے اور جس حکومت کے تحت ہوتے تھے وہ اس پہ اعتراض ہوتا تھا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی، کانسٹیٹیوشن میں تو 2013 میں یہ 8ویں ترمیم کے بعد آئی ہے کہ جو ہے دونوں پارٹیاں حزب اختلاف اور حکومت جو ہے مل کے یہ فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ 1990 کی دہائی میں بھی دیکھیں کہ ایک لحاظ سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہی انتخابات ہوتے رہے، اس کی نوعیت بہت مختلف ہوتی تھی، اس کو صدر چونکہ ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر کوئی وزیر اعظم بنا دیتے تھے، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کنٹروورسی تو ہر صورت میں ہوتی ہے، چاہے اگر فرض کیجئے یہی انتخابات اگر فرض کیجئے پی ایم ایل این کے حکومت کے تحت ہو رہے ہوتے تو وہ تو بہت بڑے، اس میں تو بہت زیادہ تنازع کھڑے ہوتے۔ اب تو کم از کم یہ ہے کہ خالی یہ ہے کہ کتنے عرصے میں جو ہے دونوں پارٹیز اتفاق کرتی ہیں۔ کم از کم ایک بات آتی ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کسی پارٹی کی حکومت ہونے کی وجہ سے وہ انتخابات جیتی ہے، شاید یہ ایک جیسا بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ انفیکٹ بعد ہم اگلی سٹوری پہ جائیں گے۔ اگرچہ ممکنہ حکومت جو پی ٹی آئی کی آنے جا رہی ہے، 100 دن کا ایجنڈا ہے بڑا جارحانہ، لیکن قابل عمل بھی ہے کہ نہیں، بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ کیوں نکالا ہے یہ ایکچولی آپ کو ہمارا معاشرے کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہم کتنے نیچے گر چکے ہیں۔ 100 ڈیز ہے، یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس راستے کے اوپر جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ جنوبی پنجاب 11 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب کا، 46 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کو ہم ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ اکائی کا ہم درجہ دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے 5 سالہ دور کے اندر ہم نے 1 کروڑ نئی نوکریاں پیدا کرنی ہیں معیشت کے اندر۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ تحریک انصاف کی ممکنہ حکومت گویا کہ 2018 میں اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو پہلے 100 دنوں میں خان صاحب کیا کچھ کریں گے۔ ایک بڑا امپریسو قسم کا انہوں نے ایک ایجنڈا دیا ہے جس میں جنوبی پنجاب میں صوبے کا قیام، اس کے علاوہ کراچی کے لیے ایک پلان، زرعی اصلاحات، بلوچستان میں امن و امان، اداروں کو سیاسی رسوخ سے باہر نکالنا، ٹیکس بیس بڑھانا اور اس کے اندر ٹیکس پیئرز کی تعداد کو بڑھانا، ہے تو بڑا امپریسو، لیکن کتنا پریکٹیکل ہے۔ انفیکٹ وہی بات جو پہلے بھی ہم نے اپنے انٹرو میں کی تھی کہ کے پی کے میں حکومت بناتے انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن کے اندر احتساب ہوگا اور سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، لیکن 90 دن آج بھی پورے نہیں ہوئے، 5 سال گزر گئے، کچھ نہیں کیا۔ اگرچہ خورشید شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ اس جو پلان ہے اس کو پری پور ریگنگ قرار دے رہے ہیں، لیکن عارفہ میں آپ کی طرف جو سوال لے کے آ رہا ہوں وہ دوسرا ہے۔ اگر جس کے اوپر ظاہر سی بات ریئیکشن تو آنا تھا، لیکن یہ جو پلان آیا ہے وہ کتنا پریکٹیکل ہے، اور سیکنڈلی یہ جو میاں صاحب کا ایک ان کا جو پولیٹیکل سلوگن ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اگر دونوں کو آپ کمپیئر کریں تو آپ کو کون سا امپریسو لگتا ہے، زیادہ بہتر کون لگتا ہے؟ یہ تو ووٹرز پہ ہی چھوڑ دیں جو آپ کا دوسرا سوال ہے، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ۔ بٹ دیکھیں شیرازی صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ٹرینڈ پچھلے الیکشن سے شروع ہوا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ایشوز پر بات کرنی شروع ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں کرتے تھے، بٹ ذرا فوکس زیادہ ہوا 2013 سے کہ ہر پارٹی کا ایک ہم کیا کہہ سکتے تھے کہ چہرہ تھا۔ مینیفیسٹو تو ہمیشہ سے ہوتا ہے، بٹ وہ ایک ذرا ایکیڈیمک سا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ بہت کم اسٹڈی کیا جاتا ہے، بٹ ہر پارٹی کا ایک سلوگن تھا، ایک ایجنڈا نظر آتا تھا، چاہے وہ بھٹو کی شہادت ہی ہو پی 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 کے لیے، ڈیلیوری اور ایکسپیرینس ہو فور پی ایم ایل این، اور نیا پاکستان سلوگن تھا پی پی ٹی آئی کا، روٹی کپڑا اور مکان کسی زمانے میں۔ بالکل۔ سو وہ اس کو یہ ہے کہ اب ایٹ لیسٹ ایجنڈاز اور ایشوز پر بات تو ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی is really putting itself forward as the government in waiting، کیونکہ پہلے عمران خان صاحب نے جو لاہور میں تقریر کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے 11 پوائنٹ ایجنڈا دیا۔ ہم اس پہ بہت تنقید کر سکتے ہیں کہ بڑی لمبی اسپیچ تھی، انہوں نے ہمیں بہت بور کیا، اتنا ٹارچر نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے آپ پوائنٹ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بٹ ایک ایجنڈا تو ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کے پی کے لیے بھی دیا تھا، مگر آج ہم پھر یہ کہہ تو سکتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ وعدے کیے تھے، پورے نہیں کیے، کیا 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 نہیں کیا۔
اور دوسری چیز ہے کہ وہ اب اس وقت دے آر بیٹنگ ایوری ادر پارٹی ان دس PR کیمپین. اور تو obviously ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سب یہ اچیو کر سکیں گے کہ نہیں. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس بیس بڑھا دیں گے, یہ تو ہر پارٹی کہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے بڑھائیں گے, کیونکہ اتنے زیادہ اس میں مسائل ہیں کہ ہر پارٹی آ کے ہم سے یہ کمٹمنٹ کرتی ہے. مشرف تک نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ٹیکس بیس بڑھائیں گے, وہ نہیں بڑھا پائے. بہت زیادہ اس میں مسائل ہیں تو مگر ایٹ لیسٹ وہ دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ PMLN اور PPP اس کو کرٹیسائز کریں, اس کی تنقید کریں رادر دین کہ وہ بھی اپنا ایجنڈا پہلے پریزنٹ کرتے. سو اس میں اہم چیز میرے لیے تو یہی ہے کہ PTI ہیز بیٹ دی ادر پارٹیز ٹو اٹ. انہوں نے پہلے پریزنٹ کر دیا ہے, کیونکہ آج خبر چل رہی تھی TV چینلز پہ کہ احسن اقبال صاحب اور اویس لغاری شاید اس کا جواب دیں گے. 3 بجے تھی لیکن اچانک کینسل ہو گئی. اچھا, وہ انہوں نے کینسل کر دی. بٹ دیکھیں نا, وہ پھر جب بھی وہ دیں گے, وہ چاہے جتنی اچھی پریس کانفرنس ہو, وہ ریئیکشن ہوگا ٹو دا PTI ایجنڈا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا ایجنڈا. اور خورشید شاہ صاحب نے تو خیر کمال ہی بات کر دی, وہ تو خلائی مخلوق کے لیول پہ پہنچ گئے کہ یہ پری پول ریگنگ ہے, اس پہ تو ہم کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے. تو بٹ اور دوسری چیز اہم تھی اس پریس کانفرنس کی جو PTI کی ہوئی, وہ یہ تھی کہ عمران خان نے نہ صرف کہ یہ ایجنڈا پیش کیا ہے پہلے 11 پوائنٹس اور اب یہ جو ان کا فرسٹ 100 days کا ہے, انہوں نے اپنی ٹیم بھی ایک سامنے پیش کی ہے, ایک شیڈو کیبنٹ آف سارٹس. ہم سب کو اندازہ تھا کہ آف کورس اگر PTI پاور میں کبھی آئی تو اسد عمر شاید ان کے فائنانس منسٹر ہوں گے. بٹ آج کل انہوں نے مطلب کہ شاہ محمود قریشی آئے, انہوں نے بات کی خارجہ پالیسی کے ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے اور فاٹا کے حوالے سے. شیریں مزاری نے سیکیورٹی پالیسی پہ بات کی, فورن پالیسی پہ بات کی, جہانگیر ترین نے ایگریکلچر پہ بات کی. سو ان اے وے ایٹ لیسٹ دیکھنے والے کو تو یہی لگا کہ PTI اب صرف عمران خان از ناٹ جسٹ دا پرائم منسٹیریل کینڈیڈیٹ, ان کے یہ کی لوگ ہیں ان کی ٹیم کے جو سامنے آئے ہیں. So you can comment on that also. So it's the PTI is putting forward its face, it's putting forward its agenda. بالکل. انفیکٹ زید صاحب جیسے کہہ رہی ہیں عارفہ, یہ پولیٹیکل سلوگن نہیں لگ رہا, اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے جو انہوں نے سب سے پہلے اپنا ایک ایجنڈا دے کے تو آئی بالس تو کیچ کر لی ہیں. انفیکٹ اب لوگوں کی اٹینشن تو انہوں نے گریب کر لی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو لیڈ لینی تھی وہ بھی لی ہے, لیکن ساتھ میں جیسے عارفہ کہہ رہی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ان کے رول بھی اسائن کر دیے گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ کون کون لوگ جو کس کس ایریا میں کام بھی کریں گے. یہ اور ڈیبیٹ ہے کہ کتنا پریکٹیکل ہے, اس کے اندر جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو کیسے اوور کم کریں گے. وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں مل پایا کہ اگر وہ ٹیکس بیس بڑھائیں گے تو کیسے بڑھائیں گے, اور باقی ریفارمز کریں گے. خارجہ پالیسی کے اندر جو دیگر اداروں کا اگر کوئی انڈیو ان پٹ ہوتا ہے یا اس کے زیر اثر ہیں, اس کو کیسے نکالیں گے, وہ نہیں بتایا. تو ایک تو یہ بتائے کہ کیا جو عارفہ کا آرگومنٹ ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو لیڈ لینی تھی وہ PTI نے لے لی ہے, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل بھی ہے, کر بھی پائیں گے. 100 دن تو بڑے کم دن ہوتے ہیں جی, 2 ہفتے تو میرے خیال میں اوور ٹیکنگ میں نکل جاتے ہیں, باقی پیچھے دن کتنے بچتے ہیں سر 100 میں سے؟ جی افتخار جی زید صاحب. جی دیکھیں ایک بات تو ہے, جی بولیے سر, آواز آ رہی ہے. جی ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک اچھی روایت ہے کہ آپ نے پروگرام کیا ہے الیکشن سے پہلے, کیونکہ صرف سلوگن پہ الیکشن لڑے نہیں جاتے ہیں. جب تک الیکشن کے سلوگنز کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا پارٹی جس چیز کے لیے کھڑی ہوئی ہے اس کو ضرور بتانا چاہیے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. PTI نے پچھلے الیکشن میں بھی, اگر آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بھی اسی طرح کا کمپریہنسو پروگرام پیش کیا تھا. وہ تو الگ بات ہے کہ پھر ان کی حکومت نہیں آئی, لیکن اس میں 2-3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کافی امپورٹنٹ ہے. کہ ایک تو جو انہوں نے جو پروگرام دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پرائیورٹیز, PTI کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ PMLN سے بہت ہی مختلف ہوں گی. اس میں ایک جو بات صاف کی گئی ہے کہ ان کا زور اس بات پہ نہیں ہوگا جو کہ PMLN کی تھی, کہ جہاں پہ زیادہ زور جو تھا موٹر ویز پہ تھا اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ تھا. میرے خیال نواز شریف صاحب کو جب بھی یہی بات آتی تھی کہ میں نے سڑکوں کی جال بچھا دی ہے, اس میں ہیومن انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کی بات بالکل نہیں ہوتی تھی. میرے خیال PTI نے ایک چیز جس کو کہتے ہیں ڈیوائڈنگ لائن بنائی ہے, جس میں ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ ان کا زیادہ توجہ جو ہے ہیومن انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ پہ ہوگا, جس میں آپ کی تعلیم ہے, آپ کی ہیلتھ ہے,
اور اسی قسم کی جو ایک لحاظ سے انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں ہے. یہ ساری چیزیں ان کی بنیاد، ان کی پرائرٹیز جو ہے صاف نظر آتی ہیں. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ہے، جو کہ اور ہمیں کسی بھی سیاسی پارٹی میں نعروں کی حد تک بھی نظر نہیں آتی ہے، وہ کلائمیٹ چینج کی بات ہے. دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے، اور لوگ اس کو احساس نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہے کہ جس طرح سے جو ہے یہ انوائرمنٹ پہ تبدیلی آ رہی ہے، اس کا اثر پاکستان ان ممالک میں ہے جس پہ سب سے زیادہ اثر ہوگا. تو ایک اچھی روایت ہے کہ اس چیز کو بھی بنایا گیا ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. ایک اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پروگرام کو پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹیم بھی ہونی چاہیے. اور کے پی کے جو ایکسپیرینس ہے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ آپ کی بات بالکل صحیح تھی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ کے پی میں بھی جو پی ٹی آئی نے بہت سارے جو ہے وعدے کیے تھے، بہت سارا ایک اچھا ایجنڈا بھی دیا تھا، لیکن اس میں عمل درآمد بہت کم ہوا. اس کی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ کوئی ایک ٹیم جو ہے جس کو اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا تھا وہ نہیں ہو پائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے ان کی حکومت آتی ہے اور ان کو لگ رہا ہے، جیسے صحیح بات آپ نے کی کہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہو اور تیار ہیں بالکل جو ہے کہ کل اگر انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ انتخابات جیتتے ہیں تو وہ فوراً جو ہے حکومت کو سنبھال کے یہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ ہے کہ اصل اب بات آتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا. لیکن اس میں جو چند چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹرز کے لیے بھی جو ان کو نعرے کی صورت میں کہ ووٹرز کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں گے. یہ آپ کے انٹلیکچوئلز میں یا جنرلی جو ہے ایک خاص جو آپ کے طبقے میں تو یہ چیز آ سکتی ہے کہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، لیکن اس کو عوام کے میں لے جانے میں پی ٹی آئی کس طرح سے لے جاتی ہے وہ بہت اہم ہوگا. ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک یہی بات ہے میرے خیال میں نون لیگ کی حکومت میں بھی احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے منسٹر ہیں، ویژن 2020 اور 2050 کے تحت بڑی انہوں نے پروگرامز دیے، لیکن نون لیگ کی لگتا ہے کہ ترجیحات کچھ اور رہی ہیں. اور جیسے زید صاحب نے کہا کہ کے پی کے میں بھی خان صاحب کی شاید وہاں پہ ایجوکیشن ایمرجنسی کی اور دیگر ترجیحات تھی لیکن نہیں کر سکے. بلین ٹری کے حوالے سے بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد کشن گنگا ڈیم کے اوپر پاکستان پر مقدمہ جیت پائے گا عالمی بینک میں نہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس ایشو کو ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشن گنگا ڈیم کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور پچھلے دنوں بھارتی وزیر اعظم مودی وہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے. پاکستان پہلے دن سے اس منصوبے پہ اعتراض کرتا رہا ہے اور اس کو سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دی ہے. اور ساتھ میں جو اس معاہدے میں عالمی ضامن ہے عالمی بینک، اس سے بھی بار بار کہا جا رہا تھا کہ بھارت کو روکا جائے. اس سے پاکستان کے جو دریاؤں میں بہاؤ ہے پانی کا اس میں کمی آئے گی، اور پاکستان جو پہلے ہی شدید آبی قلت کا شکار ہے اور ہماری دن بدن ریزروائرز کم ہوتے جا رہے ہیں، ایسے میں اس ڈیم کا بننا، اگرچہ بھارت کا موقف یہ ہے کہ دریا کا جو رخ موڑا جائے گا، اسے ایک ٹنل سے گزارا جائے گا، بجلی پیدا کی جائے گی اور اس کو ذخیرہ نہیں کیا جائے پانی کو، اور اس سے فلو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب عالمی بینک میں پاکستان چلا گیا ہے اور پاکستان جو اپنا مقدمہ لے کے گیا اس کے اگینسٹ جو ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے یا پھر بھارت کے موقف کو درست مانا جاتا ہے اور اس ڈیم کی جو ہے تعمیر جاری رہتی ہے. عارفہ آپ نے کوئی تھوڑا سا اگر اس کو دیکھا ہو، آپ کے خیال میں اتنی تاخیر ایک تو کیوں ہوئی؟ بڑے عرصے سے معاملہ چل رہا تھا لیکن آخر پہ ہم جا کے، یہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو اتنی دیر سے ہینڈل کرتے ہیں کہ تب تک بہت کچھ زیادہ گنجائش رہتی نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں کسی ایک فارمر ڈپلومیٹ سے اس پہ بات کر رہی تھی اسی چیز پہ، کیونکہ آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں ہمارے ہاں یہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمیں بجلی انڈیا سے خریدنی چاہیے کہ نہیں، اور اس کے اوپر جو ایک اعتراض آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں گے ون آف دس تھنگ
تو اس سے ہمارا جو کیس ہے وہ ویکن ہوگا آن دیز ڈیمز. تو ایک فارمر ڈپلومیٹ نے مجھے کہا تو کیا اگر ہم نہیں خریدیں گے تو کیا وہ روک دیں گے کنسٹرکشن؟ کہ ایک چیز ہو چکی ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ فیٹ اکمپلی ہے یہ ڈیمز. آپ اب جو مرضی آرگیومنٹ لے کے ورلڈ بینک کے پاس جائیں وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ انڈیا کے یہ ڈیمز جو ہیں وہ توڑوا دیں گے. سو یہ جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے نا جو ہم نے وقت لوز کیا ہے، اس کا میرے خیال میں کوئی حل نہیں ہے. ایٹ لیسٹ مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے جتنے لوگوں سے میں بات کرتی ہوں. آف کورس زاہد صاحب شاید ہمیں اس کے بارے میں زیادہ بتا سکیں. جی زاہد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ کہ متنازع علاقے میں ایک ہو رہا ہے پروجیکٹ، جب پاکستان کا دیامیر بھاشا ڈیم کا پروجیکٹ ہم نے شروع کرنے کی بات کی مشرف دور میں اور اس کی فنڈنگ کے لیے بات ہوئی تو عالمی بینک نے اس بنیاد پہ فنڈنگ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور وہاں پہ پروجیکٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے فنڈنگ نہیں کی جا سکتی. اب جیسے عارفہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اب عالمی بینک جو ہے وہ ان کے ڈیم ویم توڑے گا، ان کو روک دے گا. لگتا تو ہمیں یہ ہے اگر ماضی میں بھی دیکھا جائے کہ انڈیا کا کیس مضبوط نظر آ رہا ہے، معیشت بڑی ہے، خارجہ سطح محاذ کے اوپر اس کی بات کو زیادہ وزن دیا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگرچہ ہم نے بہت دیر کر دی ہے اس معاملے پہ عالمی بینک کے پاس جانے میں، لیکن کیس ہمارا کتنا مضبوط ہے، کہیں ہمیں ریلیف مل پائے گا سر؟ جی جائے صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر ہمیں؟ جی اب دیکھیں دو تین چیزیں افتخار، اس میں یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ پہلے سے یہ تنازع کافی دنوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن ہماری بنیادی خرابی دو ہے. ایک تو جیسے عارفہ نے کہا ہے کہ جو وقت پہ ہم اچانک اٹھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، لیکن اس میں جب کرنا ہوتا ہے جس وقت کو اس پہ ہم نے اس کو گنوا دیا ہے. ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں پاکستان نے جو سب سے بڑی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر چاہتا تو یہاں پہ بھی جیسے اب نیلم جیلم تو ایک بنا دیا انہوں نے، لیکن اس کے بعد اور بھی ان کے پاس مواقع ایسے تھے کہ اس قسم کے جو ہے وہ آپ بند بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان نے یہ کرنا شروع کیا ہے تو بجائے اس کے کہ ایک چیز کو پہلے سے جو ہے بات کرتے، لاسٹ مومنٹ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ ایک چیز بن چکی ہے تو اس کے بعد آپ اس پہ اگر واویلا بھی مچاتے ہیں تو اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موقع بھی تھا جس کو ہم بات چیت کے ذریعے شاید کسی حد تک بھی حل کر سکتے تھے، لیکن ہمارے یہاں خود بھی ایک پالیسی واضح نہیں ہوتی ان چیزوں کے بارے میں، ایک واضح نقطہ نظر نہیں ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شور باہر زیادہ مچاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کس طرح سے کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے کشن گنگا کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے جو ہے اور بھی بغلیار ڈیم کا مسئلہ ہو، دونوں میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ معلوم کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں کچھ تو ہے غلط ہو رہا ہے کچھ صحیح ہو رہا ہے، لیکن یہ جو فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے اس میں ہم نہیں کر پاتے ہیں. لیکن یہ ایک تنازع رہے گا اس قسم کے ممالک میں جہاں پہ جو ریسورسز ہیں اس کو جب آپ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں یا اس کو آپ شیئر کرتے ہیں تو اس قسم کے تنازع ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ایک لحاظ سے میکینزم بھی ہوتی ہے. خاص طور پاکستان ہندوستان کے حوالے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے درمیان جو ایک لحاظ سے تناؤ جو موجود ہے، ایک ٹینشن موجود ہے جو کہ بہت سی چیزوں کو جو ہمیں حل کرنا چاہیے بات چیت کے ذریعے وہ نہیں ہو پاتی ہے. لیکن ہم اپنی غلطیوں کو بھی ذرا دیکھیں، سوائے اس کو کہنا کافی نہیں ہے کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے ہندوستان وہ کر رہا ہے. ہندوستان تو کرے گا جو اس کے اپنے فائدے میں جو بات چیت آئے گی. ہم کیا کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ چیز ہے. یا یہ کہ جو اس سے آپ نیلم جیلم اس کو دیکھ لیں اس میں تقریباً آپ کو 10 سال کا عرصہ لگ گیا اور یہ اب جا کے جو ہے تکمیل تک پہنچایا ہے. تو یہ کہ ذرا بجائے اس کے کہ شور و واویلا مچائیں کہ یہ ہو گیا، ہم اپنی طرف بھی دیکھیں کہ کیا کیا کمزوریاں ہماری طرف ہیں. جی بالکل، یقینی طور پہ یہ ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تاریخ یہ بتاتے کہ 30-40 برسوں میں ہم نے کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا، اور سٹڈی یہ بھی ہے کہ ہر سال $50 ارب کا مالیت کا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی ریزروائر نہیں ہے. اور یہ سٹڈی بھی موجود ہے کہ پاکستان میں رن آف دا ریور اگر لگایا جائیں بجلی گھر تو 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اور کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ تھا بھی صحیح تو بائیلیٹرل ٹاکس کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے تھا. اب اگر ہم معاملہ عالمی بینک میں لے کے گئے ہیں اور وہاں سے جو بھی فیصلہ آتا ہے اور خدا نخواستہ اور پاکستان کے اگینسٹ آتا ہے تو اس فیصلے کو عالمی سند حاصل ہو جائے گی اور پاکستان اس کو کہیں چیلنج بھی نہیں کر جائے گا اور الٹیمیٹ لوزر پاکستان ہوگا. تو میرا خیال میں ہم نے دیر بھی کی ہے اور فورم کا بھی غلط انتخاب کیا ہے. جو معاملہ دو طرفہ مذاکرات سے حل ہو سکتا تھا ہم نے کسی تیسرے فریق کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اسی کے ساتھ آج کا شو ختم ہوا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.